अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फीचर्स ऑफ इस्लाम के नाज़रीन को खुश आमदीद। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह अहज़ाब आयत नंबर 31 में फरमाते हैं, वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहन नूतीहा अजरहा मर्रतैनि व आतदना लहा रिज़्क़न करीमा। ए नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी इख्तियार करोगी और नेक अमाल करोगी तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दोगुना अजर रखा है और तुम्हारे लिए रिज़्क़ करीम तैयार कर रखा है। यहाँ से हम उम्महातुल मोमिनीन की शान देख सकते हैं। आज हम जिन सहाबिया रसूल और उम्मुल मोमिनीन का जिक्र करने लगे हैं उनका नाम है हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अरब के एक बहुत नामवर और मशहूर ख़ानदान में पैदा हुई। आपके कबीले का नाम बनी मखजूम था। आपका नाम हिंद बिनते अबी उमैया था और आपकी कुनियत उम्मे सलमा थी। आपके वालिद अबू उमैया बिन मुगीरा बहुत मशहूर सरदार थे कबीला बनु मखजूम के, और उनका लक़ब ज़ादुर राकिब था। इस वजह से कि वो अपनी जुदो सखा और सखावत और फयाजी की वजह से बहुत मशहूर थे। उनके काफ़िले के साथ जो भी सफ़र करता उसे अपने साथ किसी किस्म का ज़ादेरा रखने की ज़रूरत नहीं होती थी। इस कदर सखी थे कि वो तमाम मुसाफिरों के खाने पीने और उनकी ज़रूरियात का खुद ख्याल रखते। इसके अलावा उनके घर भी सखावत और फयाजी का सिलसिला चलता रहता। लिहाजा हज़रत उम्मे सलमा ने एक बहुत बावकार और खाते पीते घराने में परवरिश पाई और आपने अच्छी तालीम और तरबियत हासिल की। उसके बाद आपकी पहली शादी हज़रत अबू सलमा से हुई, जो अल्लाह के नबी के फूफीज़ाद भाई भी थे। उनका नाम अब्दुल्ला था लेकिन उनकी कुनियत अबू सलमा थी। हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत अबू सलमा ने इस्लाम के इब्तदाई दौर में इस्लाम कबूल किया, यानी आप साबिकून अव्वलून में से हैं। हज़रत खदीजा के बाद ख़वातीन में आपका दूसरा नंबर है इस्लाम कबूल करने में। हिजरत जिसका बहुत बड़ा मुकाम है दीन के अंदर कि आपने अपना घर, अपना ख़ानदान और अपना आलीशान कारोबार, हर चीज़ दीन इस्लाम की खातिर कुर्बान कर दी। उसके लिए हबशा की तरफ हिजरत करने में भी आपने सबसे पहले सबकत की और हिजरत मदीना में भी आपने सबसे पहले उसका इरादा और तैयारी की। हज़रत उम्मे सलमा की कुर्बानियाँ दीन इस्लाम और उसको बचाने के लिए बहुत ज़्यादा थीं। जैसे उनके इस्लाम लाने का पता चला तो उनका ख़ानदान उनका दुश्मन हो गया और उन्हें तरह तरह से अजियतें देने लगे और परेशान करने लगे। कुफ़ार की अजियतों और परेशानियों से तंग आकर बिल आखिर अल्लाह के नबी के हुक्म से हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत अबू सलमा ने हबशा की तरफ हिजरत की। हबशा जाने के बाद आपको कुछ अमन व सकून का सांस लेना नसीब हुआ और वहाँ बादशाह ने आपको अच्छे तरीके से सहूलियात मुहैया की और वहाँ पर ही आपके बच्चे भी पैदा हुए। पहले बेटे का नाम सलमा आपने रखा, जिसकी वजह से आपकी और हज़रत अब्दुल्ला की कुनियत उम्मे सलमा और अबू सलमा पड़ गई। दूसरे नंबर पे आपकी बेटी ज़ैनब हुई और फिर तीसरे नंबर पे आपका बेटा उमर और चौथे नंबर पे आपकी बेटी दुर्रा पैदा हुई। चंद साल वहाँ क़याम करने के बाद खबरें आप लोगों को मिलना शुरू हुई कि मक्का में हालात बेहतर हो गए हैं और मुसलमानों की तादाद में खातिर खा इजाफा हो गया है और हज़रत अमीर हमज़ा और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुसलमान होने के बाद मुसलमानों की ताकत काफ़ी बढ़ चुकी है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी की मोहब्बत और उनसे दीन सीखने की खातिर मक्का का सफ़र किया और मक्का पहुँचने पर आपको पता चला इन खबरों में बहुत ज़्यादा सदाकत नहीं थी और कुफ़ार के जुल्म की चक्की पहले से तेज़ हो चुकी थी। खबरों में बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लिया गया था। तो लिहाजा आपने दोबारा हिजरत का इरादा किया कि वापस आप हबशा चले जाएं, लेकिन अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि अब हबशा नहीं मदीना की तरफ हिजरत करें। उसके लिए आपने तैयारी की, अपनी सवारियां तैयार करके जैसे ही आप हिजरत के लिए निकलने लगे मक्का से तो कबीला बनी मखजूम जो हज़रत उम्मे सलमा का कबीला था उसके अफराद वहाँ पहुँच गए और उन्होंने आप लोगों को रोक लिया और उन्होंने हज़रत अबू सलमा से कहा कि तुम जगह जगह जिस तरीके से दरबदर धक्के खा रहे हो, हम अपनी बेटी को इस तरह धक्के खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। जहां तुम्हारा दिल करता है तुम जाओ, लेकिन हम अपनी बेटी को और उसके बच्चों को तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा उन्होंने मुझे हज़रत अबू सलमा से छीन लिया। अभी ये झगड़ा चल रहा था कि वहाँ बनी असद जो हज़रत अब्दुल्ला का कबीला था उसके अफराद पहुँच गए
اور انہوں نے کہا بنی مخزوم کے لوگوں سے کہ اگر تم اپنی بیٹی نہیں چھوڑتے ہمارے آدمی کے ساتھ تو ہم بھی اپنے بچوں کو اس سے چھین لیں گے کہ یہ بچے بنی اسد کے ہیں، یہ عبداللہ کے بچے ہیں، تو وہ میرے بچوں کو چھین کر لے گئے۔ اس طریقے سے ہمارا خاندان 3 حصوں میں بٹ گیا کہ اکیلے حضرت ابو سلمہ ہجرت کر کے اپنا دین بچانے کی خاطر اور اپنی جان بچانے کی خاطر مدینہ چلے گئے، اور میرے بچے جو ہیں وہ بنی اسد والوں کے پاس چلے گئے، اور میں خود بنی مخزوم میں قید ہو کر رہ گئی۔ تو اس حالت میں بہت زیادہ پریشان اور غمزدہ تھی، اور ہر روز وہاں جاتی جہاں سے انہوں نے مجھے ابو سلمہ کے پاس سے چھینا تھا، اور وہاں جا کر ایک پتھر کے اوپر بیٹھ کر میں روتی رہتی۔ اسی طرح تقریباً 1 سال گزر گیا، اور ایک دن میرے ایک چچا زاد کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے جب مجھے اس حالت میں دیکھا تو اسے مجھ پر ترس آیا، اور اس نے آ کر بنی مخزوم کو میرے حق میں قائل کیا، اور مجھے اس نے اجازت لے کے دی کہ میں مدینہ چلی جاؤں۔ لیکن میں اب مدینہ کیسے جا سکتی تھی کہ میرے بچے ابھی بنی اسد والوں کے پاس تھے۔ پھر اس نے ان کو قائل کیا میرے حق میں، اور انہوں نے بچوں کو میرے پاس آنے کی اجازت دے دی، اور پھر فوری طور پر میں نے ارادہ کیا کہ میں مکہ سے مدینہ روانہ ہو جاؤں، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور حادثہ پیش آ جائے اس دوران اور میں پھر مکہ میں پھنس کر رہ جاؤں۔ فوری طور پر میں تیار ہوئی اور تنہا مکہ سے مدینہ کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں میری ملاقات عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد میں وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اے زاد الراکب کی بیٹی، تم اکیلے کہاں جا رہی ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں اس طریقے سے مدینہ جا رہی ہوں ابو سلمہ کے پاس۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ خدا کی قسم میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہیں مدینہ چھوڑ کے آؤں گا۔ لہٰذا انہوں نے انتہائی شرافت اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میرے ساتھ سفر کیا، اور مدینہ کی بستی قباء تک وہ مجھے چھوڑ کر وہاں سے واپس روانہ ہو گئے، اور میں ابو سلمہ کے پاس پہنچ گئی۔ اس کے بعد غزوہ بدر پیش آیا، اور اس میں ابو سلمہ نے شرکت کی، بڑی بہادری سے لڑے اور فاتح ہو کر آئے۔ غزوہ احد میں بھی ابو سلمہ نے شرکت کی، لیکن اس میں وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ اس دوران ایک دن میں نے ابو سلمہ سے کہا کہ ابو سلمہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت اچھی زندگی گزاری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بھی میاں بیوی کو اکٹھے رکھنے کا کہا ہے، لہٰذا میں یہ چاہوں گی کہ وہاں بھی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں مر جاؤں تو تم دوسری شادی نہیں کرو گے، اور اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو میں دوسری شادی نہیں کروں گی۔ حضرت ابو سلمہ خاموش ہو گئے، اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، کہ اس طریقے سے دعا کرو کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اے اللہ ہمیں اس مصیبت کا اجر دے اور ہمیں اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی کہ میرے لیے ابو سلمہ سے بہتر کیا نعم البدل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو سلمہ کے زخم اوپر سے ٹھیک ہو گئے، لیکن اندر سے وہ پورے طریقے سے ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ اس دوران بنی اسد کے ساتھ ایک مہم پیش آئی، جس میں اللہ کے نبی نے انہیں سالار بنا کر بھیجا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی ان کے ساتھ تھے، اور دیگر صحابہ کے ساتھ آپ نے اس مہم میں حصہ لیا، اور بڑی بہادری سے لڑے اور فاتح ہو کر وہاں سے واپس آئے۔ لیکن اس جنگ کے دوران ان کے زخم دوبارہ کھل گئے، اور وہ پھر بستر پر لگ گئے۔ ایک دن اللہ کے نبی ان کے پاس آئے ان کی طبیعت دریافت کرنے کے لیے۔ اس دوران ہی حضرت عبداللہ یعنی ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور حضرت ام سلمہ کے لیے بھی بہترین نعم البدل کے لیے دعا کی۔ حضرت ام سلمہ کا خاندان جن مسائل اور پریشانیوں سے گزرا، اس کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام نے آپ کو ام العرب کا لقب دیا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ کی جب عدت مکمل ہوئی تو اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے کہ حضرت ام سلمہ کے خاندان کا کوئی بندہ بھی مدینہ میں موجود نہیں تھا، اور وہ یتیم بچوں کے ساتھ تنہا وہاں رہ رہی تھی، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد دیگرے انہیں پیغام نکاح بھیجا، لیکن حضرت ام سلمہ نے اسے قبول نہ کیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے انہیں پیغام نکاح بھیجا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے حضرت ابو سلمہ کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزاری ہے،
اور اس کی وجہ سے میرے اندر کچھ ضد اور جیلسی پیدا ہو گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی دوسری ازواج مطہرات کے ہوتے ہوئے میرے منہ سے کوئی بات نکل جائے اور وہ آپ کو ناگوار گزرے اور اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے سزا دے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، اور تیسری بات یہ کہ میرے بچے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، اے ام سلمہ، پہلی بات جو تم نے کہی جیلسی اور حسد کی، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہارے دل سے ہر طرح کے کینہ اور حسد کو نکال دے۔ اور جہاں تک عمر کی بات ہے، میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے اور تمہارے بچے میرے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر نگہداشت کریں گے تمہارے بچوں کی۔ اس طریقے سے حضرت ام سلمہ کا اللہ کے نبی سے نکاح ہو گیا اور وہ ام سلمہ سے ام المومنین بن گئیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے دینی فہم اور علم اور دانش کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ آپ اللہ کے نبی کی احادیث کو بہت غور سے سنتی اور انہیں یاد کر لیتی۔ آپ سے 378 کے قریب روایات مروی ہیں۔ حضرت ام سلمہ اللہ کے نبی سے والہانہ محبت کرتی تھیں، اسی وجہ سے آپ اکثر سفر میں آپ کے ساتھ ہوتی۔ جنگ ماریہ، جنگ خیبر، فتح مکہ، فتح طائف اور غزوہ حنین کے موقع پر آپ اللہ کے نبی کے ہمراہ تھیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ اللہ کے نبی کے ہمراہ تھیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ کی عقل اور دانش کی مثال ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تو اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے صحابہ کو حکم دیا کہ اب ہم یہاں قربانی کریں گے اور اپنے سر بنوائیں گے اور پھر واپس مدینہ چلے جائیں گے۔ تو یہ بات سن کر صحابہ نے اس پر عمل درآمد نہ کیا اور وہ تذبذب کا شکار تھے، کیونکہ وہ دلی طور پر چاہتے تھے کہ بیت اللہ جا کر قربانی کریں، اور اس کے علاوہ صلح حدیبیہ میں کچھ ایسی شرائط تھیں کہ جیسے اگر کوئی مسلمان ہو جائے گا اور مدینہ جائے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا مکے والوں کی طرف، اور اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ چلا جائے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کی شرائط پر صحابہ دلی طور پر مطمئن نہیں تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، میں نے حکم دیا ہے صحابہ کو قربانی کا، لیکن انہوں نے میرے حکم کی پیروی نہیں کی۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کھلی جگہ پر جا کر اپنی قربانی کریں اور اپنا سر منڈوائیں، صحابہ کرام خود بخود دیکھ کر آپ کی پیروی اختیار کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا، خیمے سے نکلے اور آپ نے کھلی جگہ جا کر اپنے اونٹ کی قربانی کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کو دیکھ کر آپ کی پیروی اختیار کی اور پھر سر منڈوائے۔ آپ کو دین کے اور بھی معاملات میں بہت زیادہ مہارت حاصل تھی، خاص طور پہ طلاق کے معاملات میں۔ ایک دفعہ حضرت واہیہ کلبی اللہ کے نبی کے صحابی آپ کے پاس حاضر ہوئے اور دین کے معاملات، خاص طور پہ طلاق کے معاملات پر مختلف سوالات کیے۔ بعد میں آپ نے اللہ کے نبی سے جب ذکر کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو میرے صحابی کی شکل میں آئے تھے تاکہ مسلمانوں کو بہت سے مسائل سے آگاہ کر دیں۔ جب اللہ کے نبی کا آخری وقت آیا اور آپ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے تو وہاں بھی حضرت ام سلمہ تواتر کے ساتھ آتی تھیں آپ کی خبر گیری کے لیے۔ اس دوران ایک دن آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو آپ رونے لگ گئیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو رونے سے منع کیا اور انہیں فرمایا کہ مسلمانوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ اللہ کے نبی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں اور اللہ کے نبی بھی ان سے بہت زیادہ محبت اور الفت رکھتے تھے، ان کے علم و فہم اور ان کی فراست اور ان کے اخلاق کی وجہ سے۔ حضرت ام سلمہ بہت سخی خاتون تھی اور آپ دوسروں کو بھی سخاوت کا حکم دیتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اے میری ماں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ رزق دے دیا ہے اور میں پریشان ہوں کہ کہیں میں اس کی وجہ سے تباہ و برباد نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت ام سلمہ نے انہیں نصیحت کی کہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیجئے۔ حضرت ام سلمہ اللہ کے نبی کے بعد کافی عرصہ حیات رہیں اور اللہ کے نبی کے بعد تقریباً 50 سال کے بعد آپ نے 59 ہجری میں وفات پائی اور حضرت ابو ہریرہ نے جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں اور برکتیں ہوں
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اور اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔